बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है शख्सियत की नशोनुमा यानी कि डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को शुरू करने से पहले इसका तारुफ पढ़ लेते हैं कि शख्सियत की नशोनुमा आखिर होती कैसे है। जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी फ़र्द की नशोनुमा जो है उसकी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट जो है वो बचपन से ही शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर जिस माहिर नफ्सियात की हम आज बात करेंगे वो है फ्राइड। फ्राइड ने जो है शख्सियत की नशोनुमा के कुछ मदारिज दिए थे और कुछ नज़रियात दिए थे जिनके ऊपर आज जो है हम बात करेंगे। तो हम नशोनुमा की जब बात करते हैं तो शख्सियत की नशोनुमा में फ़्राइड का नाम काबिल ज़िक्र है। फ़्राइड का ख़्याल है कि हर बच्चा जो है पैदाइश के बाद नशोनुमा के मुख्तलिफ़ मदारिज से जो है वो गुज़र रहा होता है और नशोनुमा के ये दर्जे जो हैं बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे जो हैं हालात वाक़यात और मुख्तलिफ़ तजुर्बात जो हैं वो पेश आते हैं जो कि बच्चे को मुतासिर करते हैं और बच्चे की पर्सनैलिटी बनने में अहम रोल अदा कर रहे होते हैं। और अगर ये तमाम जो स्टेजेस जो कि फ्राइड ने बताई थी नॉर्मल अंदाज से तय हो जाए तो फ़र्द की जो पर्सनैलिटी है वो एक सेहतमंद और पुख्ता बनकर सामने आती है। लेकिन अगर किसी भी मरहले में कोई मुश्किल दरपेश आ जाए, कोई मसला हो जाए और या फिर जो है तमाम जो दौर के तकाज़े होते हैं वो पूरे ना हो पा रहे हों तो क्या होता है कि नशोनुमा का अमल मुतासिर होता है और फ़र्द इस मरहले पर जो है फिक्सेशन यानी कि इंजमाद का शिकार हो जाता है। जिसका मतलब ये है कि फ़र्द जो है इस मरहले से गुजरने के बाद जो है अपनी तमाम जो नफ्सी तवानाई है उसका कुछ हिस्सा इस दौर के तकाज़ों के लिए सर्व करता रहता है। यानी कि उसी दौर के अंदर जो है उसकी कुछ जो हैं ख्वाहिशात जो कि पूरी नहीं हुई होती जिसकी वजह से जो है वो उसी दौर को बार बार याद करता रहता है जिसकी वजह से वो आगे मुनासिब तरीके से नहीं बढ़ पा रहा होता। तो नशोनुमा के इन मराहिल में जो है फ़र्द नफ्सी तवानाई को जिस्म के मखसूस हिस्सों में जो है मरकूज़ करता है। फ्राइड के मुताबिक जो है नशोनुमा के मराहिल 5 अदवार के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है जो कि हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। सबसे पहले हम धनी मंजिल यानी कि औरल स्टेज के बारे में बात करते हैं। ये जो है मरहला पैदाइश से लेकर 1 साल के ऊपर जो है वो मुहित होता है। अब छोटा सा बच्चा होता है और इस दौरान क्या करता है बच्चा सिर्फ अपने मुंह के ज़रिए जो है वो माहौल से ताल्लुक़ कायम करता है और मुंह जो है उसकी नफ्सी तवानाई का जो है मरकज़ होता है क्योंकि जो बच्चा है वो चूसने और निगलने से खुशी महसूस करता है और जब उसके दांत निकल आते हैं तो आप देखते हैं कि वो जो है काटता है चबाता है तो उससे जो है उसको लुत्फ़ अंदोज़ी जो है वो मुयस्सर आती है। तो इस अरसे में जो है बच्चा अपनी ज़रूरत की तस्कीन अगर ना कर सके या ज़रूरत से ज़्यादा जो है तवानाई खर्च करे तो इंजमात का अमल जो है वाक़या हो सकता है जिसकी बात हमने ऊपर की थी कि इसके असरात जो है फ़र्द की आइंदा ज़िंदगी पे जो है वो देखे जा सकते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं कि बड़े होकर खाने पीने या फिर अंगूठा चूसने चिंगम चबाने या बातूनी होने के अलावा सिगरेट नोश भी हो सकते हैं। नीज़ ऐसे अफराद जो हैं दूसरों पर डिपेंड करने वाले होते हैं यानी कि कोई भी छोटे से छोटा फ़ैसला जो है वो ख़ुद नहीं कर पाते हैं बल्कि वो दूसरों की राय लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है मुबर्री मंजिल यानी कि एनल स्टेज और ये 2 से 3 साल के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होती है और इस दौर में जो है नफ्सी तवानाई का जो मरकज़ है वो मकद यानी कि एनस होता है। और इस दौर में जो है बच्चे को अजाबत की ट्रेनिंग यानी कि टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसमें जो बेसिक एम्फेसिस किया गया है बेसिक जो ज़ोर फ्राइड ने दिया है वो टॉयलेट ट्रेनिंग के ऊपर दिया है। फ्राइड का कहना है कि इस तरबियत का जो मकसद है बच्चे को साफ़ सुथरा रहने की तरगीब दिलाना होता है जबकि बच्चा अपनी मर्ज़ी से जो है तमाम काम करना पसंद करता है और उससे ही वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहा होता है। तो अगर वालिदैन जो हैं ज़्यादा डांट टपट करें या सज़ा वगैरह दें तो क्या होता है कि इंजमाज यानी कि फिक्सेशन पैदा हो सकती है जिसके नतीजे में क्या होगा कि फ़र्द की शदीद जो है किस्म की पर्सनैलिटी बन सकती है यानी कि उसमें शदीद किस्म का सेल्फ़ कंट्रोल
یعنی کہ ضبط نفس آ سکتا ہے، یا پھر جو ہیں اجباری الفاظ یعنی کہ جو کام یا چیزوں کو جو ہیں ایک خاص سلیقے اور انداز میں رکھنے اور صفائی کا جنون پیدا ہو جانا، تو اس قسم کی جو ہیں اس کے اندر علامات اور عادات جو ہیں وہ پیدا ہو سکتی ہیں۔ اور ایسے افراد یا تو بہت زیادہ فضول خرچ ہوتے ہیں یا بہت زیادہ جو ہیں کنجوس بھی ہو سکتے ہیں۔ نیکسٹ سٹیج ہم بات کرتے ہیں جنسی منزل کی، دی فیلک سٹیج کی۔ یہ جو مرحلہ ہے وہ 3 سے 5 سال کے اوپر جو ہیں وہ مشتمل ہوتا ہے۔ اس دور میں جو ہے بچے کے لیے اس کے جو جنسی اعضاء ہیں وہ زیادہ اٹریکشن کا باعث بن جاتے ہیں، اور وہ ان سے جو ہے پلیئر حاصل کرتا ہے۔ تو پیرنٹس کیا کیا کرتے ہیں کہ ایسا کرنے سے بچے کو روکتے ہیں، ان کے اوپر سختی کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے جو ہے بچہ انگزائٹی کا شکار ہو سکتا ہے، اور بچہ جو ہے جنس مخالف میں جو ہے کشش محسوس جو ہے وہ کرتا ہے، جبکہ مشابہ جنس سے جو ہے وہ رقابت محسوس کرنے لگتا ہے۔ بچہ جو ہے وہ لاشعوری طور پر جو ہے مخالف جنس کی طرف انٹرسٹ کرتا ہے، جیسے کہ مخالف پیرنٹس کی طرف ان کا لگاؤ زیادہ ہو جاتا ہے۔ فرائڈ کا کہنا ہے کہ لڑکوں میں جو ہے وہ ایڈیپس کمپلیکس جو ہے وہ زیادہ پایا جاتا ہے، اور لڑکیوں میں جو ہے وہ الیکٹرا کمپلیکس پایا جاتا ہے۔ اب ایڈیپس کمپلیکس کیا ہے؟ ایڈیپس کمپلیکس کا مطلب ہے کہ لڑکا جو ہے وہ ماں کے لیے جنسی کشش محسوس کرتا ہے، اور جو ہے اس کا نام جو ہے فرائڈ نے ایڈیپس کمپلیکس دیا ہے۔ اور اس مرحلے پہ اگر بچہ زیادہ الجھنوں کا شکار رہے تو آئندہ زندگی میں بھی جو ہے وہ اپنے مخصوص معاشرتی کردار کو نہیں نبھا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے الیکٹرا کمپلیکس میں جو ہے جو لڑکی ہوتی ہے وہ اپنے والد کے لیے جو ہے وہ کشش محسوس کرتی ہے۔ تو اس مرحلے کے اختتام تک جو ہے بچہ ہم جنس والدین سے مماثلت پیدا کر لیتا ہے، اور اس عمل کو جو ہے وہ شناخت یا تماثل یعنی آئیڈینٹیفیکیشن کہتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ بچہ مشابہ جنس کی بنا پر جو ہے ایک جیسا کردار اپنا لیتا ہے، اور اس مرحلے میں جو ہے لڑکی والدہ کی جو ہے کاپی کرتی ہے، ان کا کردار نبھاتی ہے، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں چھوٹی بچیاں دوپٹہ یا چادر اوڑھے پھرتی ہیں، میک اپ کرتی ہیں، اور جو ہے لڑکے اپنے والد کا رول پلے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ وہ والد کی طرح اینک پہن کے اخبار پڑھنے کی کاپی کرتے ہیں، یا پھر گاڑی چلانے کی کوشش کرتے ہیں، یا سگریٹ پینے کی کوشش کرتے ہیں جیسے ہی ان کے پیرنٹس کر رہے ہوتے ہیں، اسپیشلی والد، وہ اس قسم کا رول جو ہے وہ اپنی زندگی میں پلے کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں نرگسیت کی۔ اس دور میں بچہ جو ہے نارسزم کا بھی جو ہے شکار ہو سکتا ہے۔ فرائڈ کہتا ہے کہ ایسی صورت میں وہ اپنی ذات سے شدید محبت کرنے لگتا ہے۔ نرگسیت میں ہوتا بھی یہی ہے کہ جو ہے بچہ یا کوئی بھی فرد جو ہے اپنے آپ سے جب پیار کرنے لگے تو اسے ہم نارسزم پرسنالٹی کہتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے اس دور میں اگر بچہ نرگسیت کا شکار ہو جائے تو آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر خوش ہوتا رہتا ہے، لیکن 5 سال کی عمر تک جو ہے سپر ایگو کی تشکیل ہونے لگتی ہے، جس سے جنسی تضاد جو ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے، اور فرد خارجی ماحول میں بھی دلچسپی لینے لگتا ہے۔ فرائڈ کا کہنا ہے کہ بچہ جو ہے ابتدائی 5 سالوں میں جتنی تیزی سے چیزیں سیکھتا ہے، بعد کی زندگی میں وہ کبھی اتنی تیزی سے چیزیں نہیں سیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنے ماحول میں چھوٹی چھوٹی اشیاء سے اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے جو ہے واقفیت حاصل کرتا ہے، معلومات حاصل کرتا ہے۔ تو ان تینوں جو مرحلے ہیں ان میں جو ہے فرائڈ نے بہت زیادہ جو ہے ان کو اہمیت دی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس دور میں بچے کی جو جسمانی، سماجی، مذہبی، اخلاقی، ذہنی نشوونما ہو رہی ہوتی ہے۔ فرائڈ کے نزدیک فرد کی مستقبل میں بننے والی پرسنالٹی، اس کی شخصیت جو ہے وہ یہی ابتدائی بچپن کی منازل جو ہیں وہ بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اخوی دور کی، یعنی کہ لیٹنسی پیریڈ کی۔ تو یہ دور جو ہے وہ 5 سال سے شروع ہو کر بلوغت کے آغاز تک جاری رہتا ہے، اور اس مرحلے میں کیا ہوتا ہے کہ جنسی دلچسپی جو ہے وہ دب جاتی ہے، اور فرد جو ہیں جنسی طور پر اور لاشعوری طور پر جو ہے اعمال کا دباؤ بہت اس کا کم ہو جاتا ہے۔ فرد کی جو خواہشات ہیں وہ باہر کی ذات کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں، اور نفسیاتی نشوونما کا طویل اور پرسکون یہ دور ہوتا ہے، اور بچہ خارجی دنیا سے علم حاصل کرتا ہے، مختلف سکلز سیکھتا ہے، پڑھائی، کھیل کے علاوہ مختلف جو ہیں پسندیدہ
کاموں میں اپنی انرجی کو صرف کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس دور میں جو ہے انا جو فرد کے اندر ہوتی ہے، ایگو، وہ حقیقت پسندانہ ہو جاتی ہے، اور جو اس کی سپر ایگو ہے وہ معیاری اور اخلاقی اصول کے اوپر جو ہے وہ وضع ہو جاتی ہے۔ تو فرد کے اندر کانفیڈنس آ جاتا ہے اور وہ دنیا کے مسائل کا سامنا کرنے کے لیے بنیادی جو مہارتیں ہیں، سکلز ہیں، وہ سیکھ لیتا ہے۔ اس کے بعد ہم ففتھ پوائنٹ کی بات کرتے ہیں، جو کہ ففتھ اسٹیج ہے، تناسلی دور، دی جنریٹل پیریڈ۔ تو یہ نشو و نما کا آخری درجہ ہے جو کہ بلوغت کی آغاز کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے تیزی سے جسمانی اور مینٹل چینجز ہو رہی ہوتی ہیں۔ فرد جسمانی طور پر پختگی حاصل کر لیتا ہے اور افزائش نسل کے قابل ہو جاتا ہے، اور اپنی باہر کی دنیا میں بہت زیادہ دلچسپی لیتا ہے، خود کو جو ہے پاورفل سمجھتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو گیا ہے، اور انڈیپینڈنٹ ہونے کی خواہش بھی اس کے اندر شدید ہوتی ہے۔ تو نشو و نما کے اگر یہ تمام جو مراحل ہیں وہ اچھے طریقے سے طے ہو جائیں تو اس مرحلے میں جو ہے فرد ایک ذمہ دار بالغ ہونے کا ثبوت دیتا ہے، اور مختلف مشاغل بھی اپنا لیتا ہے، جیسے اگر کسی کو مصوری میں انٹرسٹ ہے، کسی کو موسیقی میں ہے، کسی کو شعر و شاعری میں ہے، تو وہ ان جو ہے مشاغل کو اپنا کر خواہشات کی اپنی تسکین حاصل کرتا ہے، اور معاشرتی اقدار کے تحت قابل قبول جو ہے کردار کو اپناتا ہے۔ اس کے علاوہ جنس مخالف میں بھی دلچسپی لیتا ہے، اور شادی کر کے جو ہے ایک اپنی باقاعدہ لائف کا جو ہے آغاز کرتا ہے، اور ایک اپنا کوئی نہ کوئی ذریعہ معاش بھی اپناتا ہے، یوں اس کی ایک پریکٹیکل لائف جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو فرائڈ نے تمام جو ادوار ہیں ان کو جو ہے فرضی قرار دیا ہے، اور ان کا حدود و قیود جو ہے وہ مخصوص نہیں ہے، یعنی کہ ایک دوسرے میں یہ مدغم ہو سکتی ہیں، لہٰذا ان میں جو ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی پہلے شروع ہو گئی ہے، کوئی بعد میں شروع ہو گئی ہے۔ تو فرد کی ذات میں شدید جذبات، توانائیاں جو ہیں وہ درجہ کمال کی جستجو اور طاقت کے حصول کے لیے مستقل جو ہے ہم دیکھتے ہیں جدوجہد پائی جاتی ہیں، اور ان سب کا مرکز جو ہے وہ شخصیت کے ساختی عوامل ہی ہوتے ہیں۔ اب ہم اس کے کریٹیسزم کی بات کرتے ہیں، اس کے اوپر تنقید کیا کیا ہوئی ہے۔ فرائڈ کا جو نظریہ تھا شخصیت، اس کے متعلقہ حقائق جو ہیں وہ ذہنی مریضوں کے علاوہ جو ہیں اس کے علاج میں بھی استعمال کیے گئے، اور انہیں عمومی طور پر سارے افراد کے اوپر لاگو کیا گیا۔ تو اس نے جو ہے نفسی توانائی کو حد سے زیادہ اہمیت دی، اور لاشعوری اعمال کو اس نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے، اور شعوری اعمال کو جو ہے بالکل اس نے نظر انداز کر دیا۔ فرائڈ نے جو ہے فطری طور پر دبی ہوئی خواہشات کو لاشعوری محرکات کا نام دیا۔ اس نے لاشعوری محرکات کا اس کو قوت کہا ہے، اور اس کی وضاحت اس نے خواب اور لغزش زبان کے حوالے سے کی ہے۔ خوابوں کی تعبیر اور سلپ آف ٹنگ جو ہیں، اس نے کہا ہے کہ یہ بھی لاشعوری عوامل کی ہی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں۔ آئی ہوپ سو اسٹوڈنٹس، آج کا یہ ٹاپک آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔